जनाब, आदाब अर्ज़ है। कैसे हैं मिजाज आली? मीर का जिक्र हम जारी रखेंगे। अगली गज़ल है, उसका एक खूबसूरत मतला है। लज्जत से नहीं खाली जानों का खपा जाना, कब खिज़्र व मसीहा ने मरने का मज़ा जाना। खूबसूरत शेर है। अब इसमें पहले मिसरे में लज्जत का लफ्ज़ बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है मीर साहब ने, और जानों का खपा जाना यानी बिला वजह मरने से कुछ हासिल नहीं है। किसी मकसद, किसी मोहब्बत, किसी आला तरीन पर्पस के लिए जान देने की बात हो रही है। तो मसीहा और खिज़्र अपने तमाम तर तक़द्दुस और बुजुर्गी के बावजूद इस एक लिहाज से आम इंसानों से कम है कि उन्हें मौत की लज्जत नसीब नहीं है। पहला मिसरा मीर साहब ने इंफॉर्मेशनल अंदाज में दिया है, इन्फॉर्मिंग, और दूसरा जो है वो उसकी तशरीह है। तो ये तज़ाद जो है ये ख़ास मीर के रंग का शेर है। एक और जगह भी मीर साहब ने इसको, बल्कि एक दो जगह बरता है, लेकिन वो सफाई और ख़ूबसूरती नहीं आई जो इस शेर में है। जैसे एक जगह वो कहते हैं, मुस्तहलिक उसके इश्क के जाने है कद्र मर्ग, ईसा व खिज़्र को है मज़ा कब वफ़ात का, अपने तई भी खाना खाली नहीं लज्जत से, क्या जाने हवस पेशा चखे तो मज़ा जाने। एक जगह शाह हातिम ने इसी मजमून को बयान किया है कि फ़कीरों से सुना है हमने हातिम, मज़ा जीने का मर जाने में देखा। और ये भी अच्छा शेर है, लेकिन गालिब ने इसे अपने तख़य्युलाती इस्तेदलाल से एक बहुत बुलंद मकाम पे ले गए हैं फ़िक्र को। हवस को है नशात कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। इस गज़ल का अगला शेर है, कब बंदगी मेरी सी बंदा करेगा कोई, जाने है खुदा इसको मैं तुझको खुदा जाना। तो इसमें मीर साहब ने दो लतीफ़ पहलू हैं। पहला ये कि आप देखें कि गैर खुदा की बंदगी के लिए वो खुदा को गवाह बना रहे हैं, और पहले मिसरे में ख़ुद को बंदा भी कह रहे हैं। यानी कि बंदा तो खुदा का ही हूँ, लेकिन परस्तिश किसी और की, अपने महबूब की करता हूँ, और खुदा इसका गवाह है। तज़ाद आपने शायद महसूस किया हो। फिर इस गज़ल का अगला शेर है, गर्दन कशी क्या हासिल मानिंद बगुले के, इस दश्त में सर गाड़े जूं सैल चला जाना। मियाँ मोहम्मद ने एक जगह कहा था कि नीवा हो के लंग मोहम्मद लंग जाएगा अड़या। मीर साहब वही बात कह रहे हैं कि जो गर्दन उठाता है बगुले की मानिंद, जैसे बगुला ऊंचा उठता है, तो वो मगरूर है और पानी ज़मीन से लग के चलता है, सर गाड़े ज़मीन में। फिर इशारा यह है कि तबाही और असर अंगेज़ी में सैलाब की शिद्दत, उसका इम्पैक्ट बगुले से कहीं ज़्यादा होता है। बगुला गुजर जाए तो उसका कोई निशान बाकी नहीं रहता, ना उसमें इतनी शिद्दत, ना वसअत, ना तवालत होती है जितनी सैलाब में होती है। सैलाब एक तो ज़्यादा तबाहकुन होता है, फिर गुजर भी जाए तो उसके आसार बाकी रहते हैं। दश्त, मीर ने कहा है कि इस दश्त में सरगाड़े जूं सैल चला जाना। तो दश्त से मुराद ज़िंदगी का स्टेज है, दश्त हयात यहाँ पर है। ये मीर साहब का एक मजमून है कि ज़िंदगी जो है वो पानी की तरह ज़मीन से लग के गुजारो। देखें
پیش آوے ہے کیا عشق میں اب تو جوں سیل، ہم بھی اس راہ میں سر گاڑے چلے جاتے ہیں۔ یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ پست و بلند دیکھیں کیا میر پیش آئے، اس دشت سے ہم اب تو سیلاب سے چلے ہیں۔ غزل کا اگلا شعر خوبصورت شعر ہے۔ اے شور قیامت ہم سوتے ہی نہ رہ جاویں، اس راہ سے نکلے تو ہم کو بھی جگا جانا۔ انتہائی کیفیت کا شعر ہے، ایسے کوئی معانی اس میں پنہا نہیں ہے کہ جو اس کے لیے آپ کو میں زحمت دوں، لیکن شعر خوبصورت ہے۔ مطلب واضح ہے کہ معشوق حقیقی نے دیدار کا وعدہ قیامت پہ اٹھا رکھا ہے۔ اس شوق میں ہم نے موت اختیار کی، لیکن اب ڈر یہ ہے کہ سوتے ہی نہ رہ جائیں اور دیدار سے محروم ہو جائیں۔ اگلا ایک شعر ہے، کچھ گل سے ہے شگفتہ کچھ سرو سے ہے قدکش، اس کے خیال میں ہم دیکھے ہیں خواب کیا کیا۔ ظاہر ہے کہ اگر محبوب خوبصورت ہوگا تو اس کے خواب بھی خوبصورت ہی ہوں گے۔ اگلا پھر ایک بہت خوبصورت شعر ہے میر کا، کہتے ہیں کہ پھر بعد میرے آج تلک سر نہیں بکا، ایک عمر سے کساد ہے بازار عشق کا۔ کساد کہتے ہیں مندی کو، سستی کو کساد بازاری۔ وہ کہتے کہ عشق کا بازار آج تلک مندہ ہے، کیونکہ سرفروش تو ہم ہی تھے، ہر ایک میں کہاں یہ جرأت کہ وہ اپنا سر دے دے۔ میرے بعد اس بازار میں سر نہیں بکا، ہاں دل، آبرو، عزت، زبان بکتی ہے، سر ہم جب سے گئے ہیں کوئی بیچنے والا نہیں رہا۔ اگلا شعر ہے کہ میں غش کیا جو خط لے ادھر نامہ بر چلا، یعنی کہ فرط شوق سے جی بھی ادھر چلا۔ عام سا شعر ہے یہ، لیکن اس لیے پڑھ دیا کیونکہ اس پہ مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا۔ ہولیے کیوں نامہ بر کے ساتھ ساتھ، یارب اپنے خط کو ہم پہنچائیں کیا۔ پھر اگلی غزل کا ایک شعر ہے کہ بلبل کو موا پایا کل پھولوں کی دکا پر، اس مرغ کے بھی جی میں کیا شوق چمن کا تھا۔ اب ایک پورا افسانہ اس شعر میں میر نے بیان کر دیا، انسان کی نارسائی کا پورا منظرنامہ اس شعر میں موجود ہے، اور وجہ یہ کہ بلبل کے مرے پائے جانے کی کوئی وجہ انہوں نے بیان نہیں کی۔ تو اب آپ اپنے اپنے حالات، اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک روزمرہ کے واقعے کا اشارہ دے کر میر نے پورے عام انسانی المیے کو رقم کر دیا ہے اور شعر کو ایک وقار بخش دیا، اور کل کا لفظ بڑی خوبصورتی سے شامل کر دیا جو کہ اس کی ڈرامائی حیثیت کو مستحکم کرتا ہے شعر کی۔ یا جیسے کہ یہ گویا ابھی کل ہی کا واقعہ ہے، میر صاحب دیکھ رہے تھے۔ اگلا شعر ہے کہ سب سطح ہے پانی کا آئینے کا ستختہ، دریا میں کہیں شاید عکس اس کے بدن کا تھا۔ خوبصورت شعر ہے۔ آتش کا ایک شعر آپ پہلے سنیے تو آپ کو یہ شعر سمجھ آئے گا۔ تو دیکھنے گیا لب دریا جو چاندنی، استادہ تجھ کو دیکھ کے آب روا ہوا، یعنی آب روا ٹھہر گیا۔ جیسے ایک جدید شاعر نے کہا کہ سنا ہے شہر سے کچھ دور اب بھی شام ڈھلے، چراغ جلتے ہیں اور کارواں ٹھہرتا ہے، یہ کس کے نام پہ سانسیں صبا کی رکتی ہیں، یہ کس کے واسطے آب روا ٹھہرتا ہے۔
تو میر صاحب نے یہ کہا کہ عکس بدن سے مبہوت ہو کر پانی ٹھہر گیا دریا کا، اور جب پانی جمے گا تو آئینے کی مانند ہو جائے گا، اور آئینے کی صفت ہی سرپرائز کی، تحیر کی ہے۔ عکس بدن تو کہیں پڑا ہوگا لیکن تحیر کے باعث پانی سارے کا سارا ٹھہر گیا، اور پانی کے ٹھہر جانے میں وجہ یہ ہے کہ وہ گزرنا نہیں چاہتا بلکہ ٹھہر کر معشوق کے عکس کو اپنے اندر محفوظ کر لے۔ کیسے غالب نے کہا تھا کہ ٹھہرنے دے ناامیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے۔ تو یہاں پانی جو ہے وہ دامن عکس یار چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، ٹھہر گیا ہے۔ اگلی غزل کا مطلع ہے، کل دل آزردہ گلستہ سے گزر ہم نے کیا، گل لگے کہنے کہو منہ نہ ادھر ہم نے کیا۔ اس مضمون کو غالب نے بہت خوبی سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے کہ محبت تھی چمن سے لیکن اب یہ بے دماغی ہے کہ موج بوئے گل سے ناک میں آتا ہے دم میرا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ غم فراق میں تکلیف سیر باغ نہ دو، مجھے دماغ نہیں خندہائے بیجا کا۔ آگے میر صاحب کا ایک معنی سے لبریز شعر ہے، رہتے تو تھے مکاں پا ولے آپ میں نہ تھے، اس بن ہمیں ہمیشہ وطن میں سفر رہا۔ تو سفر در وطن صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے جس میں وہ صفات بشریہ سے صفات ملکوتی کی طرف، ہیومینٹی سے ڈیوینٹی کی طرف ترقی کرنے کو سفر در وطن کہتے ہیں۔ یہاں انہوں نے اصطلاح استعمال نہیں کی، میر نے استعارے کے طور پہ اسے استعمال کیا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ میر نے کہا ہے دیوان سوم میں، رہے پھرتے دریا میں گرداب سے، وطن میں بھی ہیں ہم سفر میں بھی ہیں۔ آتش نے بھی ایک خوبصورت شعر کہا ہے اس پہ، وہ کہتے ہیں کہ دن رات روز و شب ہے وطن میں سفر جنہیں، وہ پختہ مغز سمجھے ہے سودائے خام کوچ۔ ظاہر ہے کہ آتش میر تو نہیں ہے، تو دن رات اور روز و شب کی تکرار انہوں نے کر دی، ایک ہی بات ہے تو وہ سماعت پہ گرا گزرتی ہے۔ باقی شعر اچھا ہے، اور اس میں ان کے شعر میں خیر کوئی صوفیانہ پہلو نہیں ہے لیکن برجستہ ہے۔ میر کا شعر بہت ہی خوبصورت ہے۔ مومن نے ایک جگہ اسی کو کہا ہے کہ ایک دم گردش ایام سے آرام نہیں، گھر میں ہے تو بھی ہے دن رات سفر میں پھرتے۔ تو اچھا شعر ہے۔ اگلا شعر ہے میر صاحب کا، کل تو ہم ہنستے چلے آئے تھے یوں ہی، مرنا بھی میر جی کا تماشا سا ہو گیا۔ اسی مضمون کو ہمارے وقت کے ایک شاعر امید فاضلی نے یوں کہا ہے، کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، گمان تک نہ ہوا وہ بچھڑنے والا ہے۔ یا ہمارے وقت کے بے مثل شاعر احمد مشتاق نے کہا ہے، انوکھی چمک اس کے چہرے پہ تھی، مجھے کیا خبر تھی کہ مر جائے گا۔ ظاہر ہے کہ احمد مشتاق کا شعر امید فاضلی سے بہتر ہے۔ مضمون وہی ہے، دنیا کی بے ثباتی کا، موت کے اچانک ہونے کا، لیکن میر صاحب کا مضمون ان سے زیادہ عمیق ہے، گہرا ہے۔ وہ زندگی اور موت کو ایک تماشا سا بناتے ہیں کہ زندگی بے ثبات ہے، موت کب آ جائے کسی کو خبر نہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مرنا ایک سہل کام ہے۔ کل تک ہنس بول رہے تھے، آج جان اپنی خدا کے سپرد کی،
تماشے کا لفظ خوب استعمال کیا ہے کہ میر بھی یعنی اس شخص کے لیے زندگی بھی ایک تماشا ہی تھی اور موت بھی ایک تماشا۔ اسی غزل کا ایک اور شعر ہے کہ تھا وہ بھی ایک زمانہ نالے جب آتشی تھے، چاروں طرف سے جنگل جلتا دھر دھر تھا۔ دھڑ دھڑ جلنا آپ کو پتہ ہے آواز کے ساتھ جلنا، جیسے کہ احمد مشتاق نے کہا ہے کہ آگ تو چاروں اور لگی ہے، پتی پتی بھڑک رہی ہے، دھڑ دھڑ جلتی ہے شاخیں، دیکھوں اور گزرتا جاؤں۔ یا میر سجاد نے کہا تھا کہ ہوتی نہیں ہے سرد ہمارے یہ دل کی آگ، لاگی ہے جس زمانے سے جلتی ہے دھر دھر۔ سودا کہتے تھے کہ ٹھیک ہوتی ہے جس گھڑی دوپہر، لگے ہے دھر دھر جلنے دہر۔ تو بہرحال اچھا شعر ہے۔ پھر اگلا شعر ہے، میر صاحب کہتے ہیں کہ میر اس بے نشا کو پایا جان، کچھ ہمارا اگر سراغ لگا۔ یہ اسی مقولے کو میر صاحب نے بڑی فصاحت سے رقم کر دیا کہ جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے خدا کو جان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ پھر ناموس جنوں کی پاسداری بہت تھی میر صاحب کو۔ ایک اور جگہ ایک شعر ہے کہ جب سے ناموس جنوں گردن بندھا ہے تب سے میر، جے پہ جا وابستہ زنجیر تا داما ہوا، یعنی جان کا گریبان جے پہ جا۔ جب سے ہم نے جنون کی عزت آبرو، اس کی شرم یا اس کے لیے اسٹرگل جنگ جب سے ہمارے سر پہ پڑی ہے، گردن میں بند گئی ہے، ہمیں یہ مرتبہ دیا گیا ہے یا ہم نے خود لے لیا ہے یہ کام کو اپنے ہاتھ میں، بہرحال جنوں کی آبرو ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس وقت سے ہماری جان یا ہمارے روح کی گہرائی اب دامن تک زنجیر میں بند گئی ہے۔ پھر ایک اور جگہ کہتے کہ ہم ہی ہے دیر و حرم، اب تو یہ حقیقت ہے، دماغ کس کو ہے ہر در کی جو بسائی کا، یعنی ہر در پہ ماتھا رگڑنے کا۔ اب اس میں بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ دیر و حرم کوئی معروضی مرتبہ یعنی آبجیکٹو پلیس نہیں رکھتے، یہ سب اعتقاد کی اور تخیل کی بات ہے۔ اب کیونکہ ہم ہر در پر ماتھا رگڑنے سے تو گئے، تو اس لیے ہم نے فرض کر لیا کہ ہم ہی دیر ہیں، ہم ہی حرم ہیں۔ وہ جو دیر و حرم میں ملتا ہے وہ ہم میں ہے۔ انسانی وجود میں دیر بھی ہے، حرم بھی ہے۔ خیر و شر کی بات کریں تب بھی انسان میں حق و باطل، خیر و شر دونوں عناصر موجود ہیں، لیکن میر صاحب کا نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ دیر و حرم سے مراد ان کی ہے کہ تمام حقیقتوں کا مجموعہ انسان میں ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے۔ اسی غزل میں ایک اور شعر ہے کہ رکھا ہے باز ہمیں در بدر کے پھرنے سے، سروں پہ اپنے ہے ایسا شکست پائی کا۔ یعنی ایک تمکنت ہے میر صاحب کے ہاں کہ در بدر پھرنے کی وجہ سے پیر ٹوٹ بھی گئے، تو اس میں بھی غرور کا پہلو ہے کہ بس اب پھر ہمیں کہیں مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالب نے میرا خیال ہے اس سے بھی بہتر شعر کہا ہے، نہ لٹتا دن کو یوں تو رات کو کیوں چین سے سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں راہزن کو۔ اگلا شعر ہے میر صاحب کا کہ آنسو تو ڈر سے پی گئے لیکن وہ قطرہ آب، ایک آگ تن بدن میں ہمارے لگا گیا۔ غالب نے اس شعر سے خیال مستعار لے کے اس سے بہتر شعر کہا، یہ بھی اچھا ہے کہ دل میں پھر گریہ نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ غالب نے
یہاں پہ پھر کا جو لفظ رکھا ہے اس سے ایک مسلسل کنٹینیوٹی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ میر کے شعر میں وہ بات نہیں ہے، لیکن دونوں اچھے اشعار ہیں۔ پھر اگلا میر کا بہت چھوٹی بحر میں غزل ہے، نکتہ مشتاق و یار ہے اپنا، شاعری تو شعار ہے اپنا۔ پھر آگے کہتے ہیں، بے خودی لے گئی کہاں مجھ کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ جیسے غالب نے کہا تھا کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، تو وہی بات میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنا انتظار دیر سے کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی خودی، اپنی شخصیت کے غائب یا معدوم ہو جانے پر کوئی تشویش نہیں ہے، بالکل اطمینان ہے اور بے پرواہی ہے۔ تو میر کا یہ شعر غالب کے اس شعر سے بہتر ہے، بہت ہی اس میں روانی ہے۔ بے خودی لے گئی کہاں مجھ کو، دیر سے انتظار ہے اپنا۔ ایک اور جگہ کہا ہے کہ آپ کو اب کہیں نہیں پاتے، بے خودی سے گئے ہیں کدھر ہم۔ یا کہتے کہ ہم آپ سے جو گئے ہیں مدت سے، الہی اپنا ہمیں کب تک انتظار رہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ عشق کرتے ہوئے تھے بے خود میر، اپنا ان کو ہے انتظار ہنوز۔ لیکن ان تمام سے یہ شعر بہتر ہے۔ یہ سب بہت اچھے اشعار ہیں، لیکن یہ شعر بہتر ہے۔ تو کہتے کہ کچھ نہیں ہم مثال عنقا لیک، شہر شہر اشتہار ہے اپنا۔ اب یہ میر صاحب کا خاصہ ہے، وہ مکر یہاں پر اس شعر میں ہے کہ جس چیز کو اپنے حقیر ہونے کے ثبوت میں پیش کر رہے ہیں، وہی چیز ان کی اہمیت کو اور ان کے مقام کو ثابت کرتی ہے، کیونکہ عنقا خود تمام دنیا میں مقبول اور بہت اہم ہے۔ بہرحال میر اثر نے بھی اس مضمون کو کہا ہے، شعر اچھا ہے لیکن میر جیسی اس میں گہرائی نہیں ہے۔ مثل عنقا یہ تیرے گم شدگاں، نام کو ہے کہیں نشان نہیں۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنا آج کا میر کی گفتگو یہیں تمام کرتے ہیں۔ اگلی مرتبہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔